बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अफजल बासित। अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं डी साइफ़र। आज सियासत और मईशत पे बात करेंगे और मेरे जहन में कुछ दिलचस्प सवालात हैं और जो कि मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा और कोशिश ये होगी कि कुछ तसल्ली बख्श जवाब इनसे मिलें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ऐसा ही है कि इन टॉक शोज़ में सवालात तो उठते हैं लेकिन जवाब सही नहीं मिल पाते हमें। लेकिन आज जो मेरे मेहमान हैं दो, ये अपने अपनी फील्ड में माशाल्लाह महारत रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है, कवी उम्मीद है कि आज हमें अपने सवालात के जवाबात ही मुनासिब ही मिलेंगे। तो पहले मैं तारुफ़ करवाता चलूँ अपने मेहमानों का। खालिद जमील साहब हैं, ये ABN के यहाँ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं। इनको आप देखते रहते होंगे, इनके तज़िये भी सुनते रहते होंगे। तो बड़ी कमाल महारत रखते हैं जो सियासत है पाकिस्तान की, आइन के मामलात में। तो थोड़ा सा इनसे समझने की कोशिश करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं शकील रामे साहब, शकील अहमद रामे। शकील अहमद रामे भी आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी पे इनकी महारत है। तो इनसे भी थोड़ा सा मईशत के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई किसी भी रियासत की मईशत खला में तो नहीं होती। सियासत और मईशत इंटरट्वाइंड होते हैं, एक साथ इनको लेकर आगे चलना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खालिद साहब, आपसे सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है, 21 अक्टूबर को फ़कीदुल मिसाल इस्तक़बाल की तैयारियाँ हो रही हैं। कायद हैं जो मुस्लिम लीग नून के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं वापस तकरीबन 4 साढ़े 4 साल के अरसे के बाद। तो आप क्या समझते हैं कि फ़कीदुल मिसाल इस्तक़बाल होने के बाद उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा? क्या होगा आपकी नज़र में, या गिरफ़्तार किया जाना चाहिए? पहले तो थैंक यू वेरी मच। मुझे एक सवाल मेरे अपने ज़हन में आ रहा था, आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि मुनासिब जवाब। तो अब मुनासिब आजकल हर किसी की अपनी एक डेफिनेशन है, डाइजेस्ट करें। तो बहुत से लोग जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं करते। देखिए, मियाँ साहब जो है कि ये जो इनका इस्तक़बाल है वो उस वक़्त होगा जब वो आएंगे। अभी तो क्लेम तो कर रहे हैं कि मियाँ साहब ने खुद अनाउंस नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ। ये उसी तरह से जैसे 15 अक्टूबर की अनाउंसमेंट हुई, 14 अगस्त की हुई, मिड सितंबर की भी अनाउंसमेंट हुई, और हर साल ये अनाउंसमेंट होती है। तो भी आपको शक है कि शायद ना भी अच्छा, उसकी वजह यह है कि अभी 3 बड़े अहम केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। मियाँ साहब ने जो ये डेट भी 21 अक्टूबर की दी है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर तक इन 3 केसेस के फैसले हो जाएंगे। वो कौन से 3 केसेस? नंबर 1 ये है कि देखें, अभी जो आज नैब का एक डिसीजन हुआ है, इस पे नज़रसानी की अपील होगी। नज़रसानी की आप कर सकते हैं, इसमें अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट था उसको कलअदम करार दे दिया गया 8 रुकनी बेंच की जानिब से, और वो 8-0 से हुआ है। तो उसके अंदर ये दिया गया था कि आप अपील कर सकते हैं 60 डे में। तो अपील जब करेंगे आप, तो जिस बेंच ने समाअत की होगी वो नहीं, और उससे बड़ा बेंच होना चाहिए। ये 3 का बेंच था, तो अब तो अभी नहीं, वो रिव्यू वाले पे। अच्छा, 18 सितंबर से उसमें भी कुछ हो रहा है, ठीक है, उस पे है। अब उसमें जो बेंच बनेगा, अब 7 मेंबर्स तो वही होंगे जो पहले थे। बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह काजी साहब आएंगे, या कोई जज हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो 7 के वो 8 ना करें, कि वो रिव्यू करें उसको। लेकिन जिन्होंने सस्पेंड किया है, उसको फैसला करने के लिए उससे वही होने चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। तो वो तो लगेगा, वो तो नहीं करेंगे उसको कि अच्छा ठीक है जी, हमने जो पहले मुअत्तल किया था इस पे आप अमल दरामद शुरू कर दें। तो इसलिए अपील का तो चला गया। अब जो नैब का डिसीजन आया है, नैब के डिसीजन के खिलाफ भी नज़रसानी होगी। इसमें अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बंदयाल साहब रिटायर होंगे, फिर 1-1 रह जाएगा ये, ठीक, मंसूर साहब और दूसरे जस्टिस इजाज साहब। अब तीसरा जज कौन आएगा इसमें? तो चीफ जस्टिस भी हो सकते उसका हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट के अंदर डिसीजन अनाउंस किया हुआ है कि मैं उस वक्त तक किसी हेयरिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा परसों से, जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो है कि वो जो सस्पेंड किया हुआ है उस पर हतमी फैसला नहीं होता। उसके लिए 18 का उन्होंने तारीख मुकर्रर की हुई है। अगर तो वो इसको लटका देते हैं हेयरिंग को, तो चीफ जस्टिस अनफंक्शनल भी हो सकते हैं कि जब तक ओपन कोर्ट में डिसीजन अनाउंस किया है, तो या तो अपना डिसीजन वापस लेना होगा उनको। लेकिन उम्मीद है कि ये मुमकिन है कि शायद ये 7 रुकनी बन जाए, एक आध ऐड करें या ना करें, इन्हीं को कहीं फैसला कर लें। तो ये जो फैसले हैं इनके ऊपर बड़ा इन्हिसार करेगा। और फिर वो जो
نیب کے ریویو کے اندر ممکن ہے کہ ایک ایسا جج آ جائے کہ جو منصور صاحب کے موقف کو حمایت کرے اور پھر نیب کے کیسز جو ہو جائیں. لیکن اس میں اس وقت جو آپ کو اسلام آباد میں اور دیگر پنڈی سے بھی بازگشت سنائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جی پہلے کڑا احتساب اور پھر الیکشن کی طرف جائیں. تو کیا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن آپ قانون کے اعتبار سے جب وہ آئیں اگر یہ سارے فیصلے نہیں ہو پاتے تو کیا ان کو گرفتار ہونا چاہیے؟ جی ان کی قانون وہ تو کنوکٹ ہے نا. قانون کے مطابق یہ ہے کہ جب وہ لاہور لینڈ کرتے ہیں یا اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر ہی جو متعلقہ ڈسٹرکٹ کی پولیس ہوگی وہ کھڑی ہوگی کہ جناب تشریف لائیں، آپ کو ہم کوٹ لکھپت جیل لے کر جا رہے ہیں جہاں سے آپ گئے. کیونکہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز قانون کے مطابق تو ان کی گرفتاری اور جیل ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے، قانونی رائے دیجئے کہ جو 4-4.5 سال کا عرصہ انہوں نے لنڈن میں گزارا، کیا وہ بھی قید با مشقت کا حصہ تھے؟ وہ اس میں گردانا جائے گا؟ 10 سال کی سزا ہوئی ہے. نہیں وہ نہیں، کیونکہ وہ تو ضمانت پہ چلے گئے نا. اچھا، ضمانت پہ گئے وہ 8 ہفتوں کے لیے. اوکے. اس کے بعد پھر ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، مفرور قرار دے دیا گیا. اوکے. تو اس لیے تو وہ تو اس کی سزا قید میں نہیں آئے گا. اوکے. وہ سرنڈر کریں گے، پھر اس کے بعد اپنی جو اپیلیں ان کی تھیں وہ اپیلیں دائر کریں گے، اور اپیلوں سے اگر ان کو ریلیف ملے گا تو پھر وہ باہر آئیں گے. اور جو ان کی وہ تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے وہ ابھی اس اعتبار سے برقرار ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک اہلیت کا معیار ہے اور ایک نااہلیت کا معیار ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو سزائیں دی جاتی ہیں جہاں پر جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں فلاں آفس کے لیے، تو اس میں تو 5 سال کی مدت ہے. لیکن جو کوالیفیکیشن ہے بیسک ممبر بننے کے لیے، اس میں اگر آپ فلفل ہی نہیں کر رہے، فار ایگزامپل اس میں ایک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہوں. ایک صاحب ہیں جو کہ غیر ملکی ہیں، وہ آ جائیں کہیں جی میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، تو آپ الیکشن کمیشن کہتا ہے یا ٹریبونل کہتا ہے کہ آپ تو پاکستان کے شہری ہیں، نہیں لڑ سکتا. وہ 5 سال بعد آئے کہ جی آپ نے مجھے نااہل قرار دیا تھا، 5 سال ہو گیا، اب میں لڑ سکتا ہوں. تو بیسک کوالیفیکیشن کے اندر ہے کہ صادق اور امین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کو جب تک آپ امینڈمنٹ نہیں کریں گے یا اس سزا کو ریورٹ نہیں کریں گے، اگین ریویو آف ججمنٹ آرڈر، اس میں انہوں نے اپنے نظرثانی کا حق استعمال کر چکے ہیں. اپیل کا حق اگر ملے گا تو کریں گے، نہیں تو پھر تاحیات نااہلی برقرار رہے گی. تو یہ وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں جن کو میاں صاحب ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ مجھے راستہ ملے گا نہیں ملے گا. یہاں آ کے جیل نہیں جانا انہیں، وہ کہتے ہیں میں یہاں پر آ کے الیکشن کو نہ صرف لیڈ کروں، الیکشن لڑوں اور پرائم منسٹر بھی بنوں. اچھا، مجھے بھی یہ خدشات رہتے ہیں کہ شاید وہ نہ آئیں، اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. شکیل ہمیں آپ کی طرف ہم آتے ہیں، اور آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ جو امریکی سفیر ہیں اسلام آباد میں ڈونلڈ بلوم، ان کا ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں، ویڈیو کلپ، وہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے سوال کرتے ہیں. Delighted to be back here in Baluchistan and in particular here in Gwadar to talk with our Pakistani partners about how we can broaden and deepen our engagement on development and economy. We want to explore what we can do to build for the future in areas like trade and investment, in energy and water and agriculture. We think there's a bright future for engagement between the United States and Pakistan here in Baluchistan. I had a chance to visit Gwadar Port today in particular and tour the facilities there and meet with the port officials to talk about green shipping and some of the challenges of building on the Green Alliance framework between the United States and Pakistan for sustainable, inclusive economic growth here in Gwadar and in Baluchistan. I come away from this trip energized and excited about the possibilities for the U.S. and Pakistan to work together to help build and develop this beautiful and important region. Thanks very much. سسٹینیبل انکلوسیو اکنامک گروتھ. شکیل رامے صاحب، پہلے ہی بڑے تحفظات ہیں پاکستانیوں کے کہ امریکہ تو سی پیک کے بڑے خلاف ہے اور وہ اس کو آگے نہیں چلنے دینا چاہتا. تو یہ تو اب گوادر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں امریکی. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ اور یہ بھی بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت کی بات ہے کہ امریکی صدر بڑے اپنی سفیر جو یہاں پہ ہیں بڑے عرصے کے بعد بلوچستان جانے کی اجازت دی گئی ہے. تو کیا اس کی کیا اہمیت ہے گوادر کو لے کر، سی پیک کو لے کر؟ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کے عزائم کیا ہو سکتے ہیں؟ سر ایک تو دیکھیں جو گلوبل جیو پولیٹکس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جو ریسنٹلی G20 پہ انڈیا، مڈل ایسٹ اور یورپ کا کوریڈور ہوا ہے.
ایکٹیو کرنے کی کوشش کی. وہ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ وہ تو خیر وہ ایک لگ بیٹا ہے. آئی ہیو ریٹن ویری ایکسٹینسو آن دیٹ, بڑا ایکسٹینسو آرٹیکل اس پہ لکھا تھا. تو اب اس کو یعنی کہ آلٹرنیٹو پیش کرنے کے لیے یہ دوسری چیزوں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے, یا اس کو کامیاب کرانے کے لیے ادھر سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ آپ بھی ایسا بنے. کیونکہ دیکھیں سر, انڈیا سے جانا ہے آپ نے یا مڈل ایسٹ جانا ہے تو کنیکٹیوٹی کے لیے تو بیسٹ ہے کہ پاکستان بھی ساتھ میں شامل. گوادر کو بغیر شامل کیے کراچی کو کس طرح آپ پہنچ سکتے ہیں؟ تو فزیکل بھی اگر دیکھا جائے یعنی کہ شارٹیسٹ روٹ تو یہی ہوگا نا کہ اگر آپ یعنی کہ پاکستان کے واگا بارڈر سے آتے ہیں یا ساتھ میں چلتے ہیں, مگر آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو حمایت تو چاہیے. ایک یہ ڈیمینشن ہے. دوسری یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا اس کو چائنا, ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تھرڈ پارٹیز میں انوالو ہو. وی آر اوپن ٹو دا انویسٹمنٹ. ہم تو کسی کے انویسٹمنٹ کو نہ نہیں کہتے. اب دیکھیں جو امریکہ کے اپنے ذائم میں جس پہ وہ کہتا ہے کہ سی پیک بند کرو, ہم اس پہ سٹینڈ کیا, ہم نہیں کریں گے, ہم اس کو لے کے چلیں گے اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ایون کہ کووڈ-19 امریکی سفیر کا بیان بڑا زبردست ہے. گوادر کے حوالے سے انہوں نے اسپیسیفکلی بات کی ہے گوادر کو لے کر. گوادر میں اب ان کا کیا رول ہے؟ سر دیکھیں نا گوادر پہ 2-3 بڑے اچھے انیشیٹو ہو رہے ہیں. ایک تو گوادر پورٹ ہے نا, گوادر پہ سر دوسرا وہ ان کا جو اسپیشل اکنامک زون بھی ہے کہ جس میں آپ کے لیے انویسٹمنٹ کی بہت ساری اپرچونیٹیز کھل رہی ہیں. جب وہ اپرچونیٹیز کھلتی ہیں تو کوئی بھی جو بزنس مین ہے وہ دیکھتا ہے. ظاہری بات ہے امریکن بزنس مین بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس کے دیکھیں نا سب سے بڑی مثال ہے, کل تک امریکہ افغانستان سے بات نہیں کر رہا تھا, اب ڈیلیگیشن لے کے وہاں پہنچے جب پتہ چل جب بزنس اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی تو وہاں پر بڑی بزنس اپرچونیٹیز بھی ہیں. بٹ اب تحفظات کی جو ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کو اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان کے جو سیفٹی میجرز وہ کیا ہیں, ہمارے میکانزم آف آپریشنز کیا ہیں. کیا ہم اپنے تحفظات کو سرنڈر تو نہیں کریں گے کسی جگہ پہ یا اس کو کمپرومائز ہو جائیں. لیکن سر ہماری تھوڑی سی عادت ہے کہ ہم جسی کے ملک کے ساتھ میں معاہدہ کرتے ہیں نا, اسپیشلی اکنامک فیلڈ میں, ہم اس کا کمپیریٹیو انالیسس نہیں کرتے. میں آپ کو چائنا اور پاکستان کی مثال دیتا ہوں. ہم نے 2006 میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا. ہم نے چائنا سے مانگا ہمیں ایگریکلچر میں اتنا ٹیرف چاہیے, کسی پہ 1%, کسی پہ ½ %, کسی پہ 2%. مگر ہم نے اس وقت یہ نہیں انالائز کیا کہ چائنا کا آسین کنٹریز کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہے جس پہ جو ٹیرف ہے 0 ہے. اب آپ کی ویک ہوگی نا آپ کے, کیونکہ آپ کے ایک کمپیٹیٹر وہ 0 پہ چل رہا ہے, آپ دے تو رہے ہیں چاہے 1% دے رہے ہیں 2% دے رہے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہم جو کہ ان کے ساتھ کوآپریشن بلڈ کرتے ہیں اس کے میکانزم کیا ڈیولپ کرتے ہیں. پھر لیکن چائنا کس طرح دیکھ رہا ہوگا یہ ساری جو وزٹ ہے امریکی سفیر کا گوادر کا یا سر دیکھیں کا؟ چائنا کا اگر ہم بیسک فلاسفی دیکھیں صرف پاکستان کو ہٹا کے یا سی پیک کو ہٹا کے, وہ تو بڑا اوپن کہتا ہے لیٹس ڈو بزنس, اکٹھے بزنس کرتے ہیں, سب کے لیے اس میں فائدہ ہے, بجائے اس کے آپس میں لڑیں. بلوچستان ایک خاص ایریا ہے نا. نہیں سر دیکھیں کون سا ایریا خاص نہیں ہے. آپ دیکھیں کون سا ایریا, یعنی کہ چائنا کی بات کریں تو تائیوان ان کے لیے سب سے زیادہ خاص ہے. اس پہ جب تک امریکہ ان کے صرف بزنس پہ بات کرتا رہا تو چائنا نے کوئی اتنا شو نہیں کروایا, مگر جب وہ ڈیفینس پہ تب بات ہوئی. یعنی کہ اگر کمپیئر کرنا ہے تو تائیوان ان کے لیے بہت کلوز ہے, ان کے لیے وہ ان کا حصہ ہے نا. اب دیکھیں میں اگین وہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہم اپنے سیفٹی میکانزم کیا ڈیولپ کرتے ہیں, کوآپریشن کے فریم ورک کیا بناتے ہیں, ان کو کس حد تک ایکسیس دیتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, گوادر پورٹ جو ہے تو وہ تو گوادر جو کہ اتھارٹی اس نے چلانی ہے, جو کہ کوآپریشن پورٹ جو اتھارٹی ان کی چائنا کی جس نے بلڈ کیا ہے وہ چلا رہی ہے. تو ہمارا کیا بھروسہ ہے, پہلے یہ سنگاپور کو ہم نے دیا تھا کانٹریکٹ, اس کے بعد پھر چین کو دے دیا, اللہ بہتر جانے کہ اگلے سالوں میں پھر کیا ہوتا ہے. دیکھیں سر ہم نے اس وقت جو دیا تھا تو کچھ نہ کچھ اپریہنشنز تو ہوں گی. نہیں میرا نہیں ذاتی خیال ہے ایسی کوئی اپریہنشن نہیں ہوگی. وہ جو ہوتی ہے سر دیکھیں جب ہمارا آپ کو پتہ ہے ایک سرٹن پیریڈ ہے جس میں کچھ چیزوں پہ ہم نے کمپرومائز کیا سی پیک کے, جس میں وہ اس کو بھی برداشت کیا چائنا بڑی برداشت ہے. مگر اس میں جو تھرڈ پارٹی انکلوژن ہے مجھے لگتا ہے اگر امریکہ آتا ہے جب اس کے بھی انویسٹر وہاں آئے گا, لیکن یہاں دیکھنا ہوگا کیا امریکہ صرف وہاں پر ایڈوکیسی کمپینز کے لیے جا رہا ہے کہ جیسا وہ گرین اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہہ رہا ہے وہاں جا کے کہ جی سوسائٹی کھڑی کرتا ہوں اس پہ ایڈوکیسی کرو, یہ کرو وہ کرو, یا انویسٹمنٹ کے لیے جا رہا ہے. اگر تو صرف ایڈوکیسی کمپین کے لیے جا رہا ہے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے جہاں جا کے گورنمنٹ کے خلاف چیزیں کھڑی کرنی, پھر تو گورنمنٹ کو اس کو روکنا پڑے گا. اگر انویسٹمنٹ کے لیے جا رہا ہے تو اچھا ہے, کیونکہ جب امریکہ کا کمپنی کا خود اسٹیک ہوگا تو وہ 10 دفعہ سوچے گا وہاں پر کچھ بھی جو چیز غلط نہیں ہونی چاہیے, کہ وہ اس کا حصہ بنے گا کہ ٹو میک شیور کہ سیکیورٹی ہو. یقیناً پاکستان جو ہے, ہم تو فورن انویسٹمنٹ کے لیے ہنگری ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے, ہماری انڈسٹری بڑھے. گوادر تو وہ چلے گئے اپنا خالد جمیل صاحب
دوسری طرف امریکی سفیر ہمارے الیکشن کمشنر سے بھی جا کے مل آئے, اس کے بعد پھر برٹش ہائی کمشنر بھی جا کے مل آئیں. تو یہ الیکشن کمشنر کے ساتھ ملاقاتیں کیا سمجھتے ہیں, اس کا پیچھے کیا ہے؟ دو چیزیں میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو راوی صاحب نے جو بات کہی نا کہ انہوں نے تائیوان کا یا ادھر کا ریفرنس دیا ہے, دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پھر خود بھی انہوں نے ایک بات کر دی ہے کہ کیا وہاں پہ ایڈوکیسی کے لیے جا رہی ہیں, انویسٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں. تو ہمارے جو تجربات ہیں بڑے تلخ رہے ہیں ماضی کے, تو ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں بالکل اتنی آنکھیں بند کر کے یہ محبت میں بچھے نہیں جانا چاہیے کہ اچھا جی ٹھیک ہے انویسٹمنٹ ہی کرنے صرف جا رہے ہوں گے. تو انہوں نے اس ریجن کے اندر جو اپنے ان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں, اور اب اس پبلکلی اظہار بھی کر رہے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں جو بھی بات کرتے ہیں, پہلے تو ڈھکی چھپی باتیں ہوتی ہیں, ہم سمجھتے شاید صرف ہم یہ سب کنٹیننٹ کے لوگ یا پاکستان کے لوگ جو ہے کہ ہمیشہ جو تھیوریز ہیں سازش کی اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن اب تو کھل کے بات کرتے ہیں وہ. ایک تو یہ تناظر ہے. اچھا اسی تناظر کو آپ اس معاملے کے ساتھ جوڑ دیں کہ آپ کے پچھلے 1-1.5 سال سے ملک جن حالات سے گزر رہا ہے. اب انٹرسٹنگلی الیکشن کمیشن کا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ریاست پاکستان کے سربراہ ان سے جب بات کرتے ہیں کہ جناب تشریف لائیں, بیٹھیں, ہم الیکشن کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, تو وہ کہتے نہیں آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ہم آپ کے پاس تشریف نہیں لاتے. لیکن ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سفیر جب خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو جناب بغلگیر ہو کے ملتے ہیں. پھر اسی طرح سے برٹش ہائی کمشنر سلطنت برطانیہ کی ہائی کمشنر جب کہتی ہیں کہ ان کو بھی وہ ویلکم کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. کیا ہم اپنے ہی ریاست کو, اپنے ہی ریاست کے سربراہ کو, اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو تو نظر انداز کر رہے ہیں, لیکن ہم اتنا کیوں دوسروں کو کہ جن کا بظاہر اس کے اندر تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کی جو ڈپلومیسی آپ خود رہے ہیں کہ کیا آپ انڈیا میں رہ کر جو ہے کہ وہاں دیکھیں کہ وہاں الیکشن ہو رہے ہیں تو ان کے چیف الیکشن کمشنر جا کے ملیں. اچھا جی ایسے یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جو رپورٹرز ہیں, آپ کا جو بیورو یہاں پہ ہے, کسی کے علم میں ہے کہ یہ بات یا نہیں, کیونکہ جتنے بھی سفراء یہاں بیسڈ ہیں یوزولی اگر کسی بھی کہیں کسی منسٹر سے ملاقات کرنے جاتے ہیں, الیکشن کمیشنر سے فار دیٹ میٹر, تو اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ فارن آفس کے تھرو کرتے ہیں. اب مجھے ذاتی طور پہ نہیں معلوم کہ آیا امریکی سفیر نے یا برطانیہ کی ہائی کمشنر نے یہ ریکویسٹ فارن آفس کے ذریعے کی ہے یا ڈائریکٹ کی ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اطلاعات ہیں, انفارمیشن ہے, اس میں کنفرم نہیں کیا کسی نے, خاموشی ہے, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ نہیں پوچھا گیا, جس کے اوپر شاید کوئی ڈسپلیئر بھی اظہار کیا گیا کہ یہ ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ کے اپنے سرکلز کے اندر یہ کمیونیکیشن بھی کی گئی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اگر آپ بائی پاس کریں گے تو بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے وہ جو تمام رجیم چینج, آپ اس کو سازش کہیں یا جو مرضی کہیں, مداخلت کہیں, لیکن ان چیزوں کو یہ چیزیں تقویت دیتی ہیں کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کی بجائے ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہم پیدا کرتے ہیں, ابہام پیدا کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ایون الیکشن کمیشنر کو اگر براہ راست بھی درخواست کی تھی, ریکویسٹ کی, یہ میٹنگ مانگی تھی, تو الیکشن کمیشنر کو اس وقت جو ماحول ہے اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پولائٹلی ریگریٹ کر دینا چاہیے. جب ہم نے اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ریگریٹ کر دیا ہے تو پھر ہمیں ڈپلومیٹک سرکل کے اندر بھی اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ الیکشن ہو جائیں پھر مل لیتے ہیں, پھر کر لیتے ہیں. اچھا بھائی, یہ شکیل حامد صاحب, یہ سی پیک نے کوئی گیم واقعی چینج کر دی ہے کہ صرف نام کی حد تک یہ گیم چینجر رہ گیا ہے؟ اچھا سر, اس پہ آنے سے پہلے جو بھی خالد صاحب نے بات کی ہے کہ نا, اس سے ایک ریکویسٹ ہے میری, اگر وہ کیوں میں بھی اس کو جاننا چاہتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یا برٹن وہ ہمارے الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ پیسہ لگاتے ہیں یا الیکشن کو حل کرنے کے لیے. تو یہ چیک کروائیں آیا واقعی صحیح ہے یہ بات کہ یہاں غلط ہے؟ کیونکہ نہیں, پہلے تو اچھی بات ہے کیپیسٹی بلڈنگ, تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ کو ایک زمانے میں یاد ہوگا نا کہ وہ ایک جسٹس کوئی ریفارمز پروگرام تھا, اس میں اے ڈی بی اور مختلف حوالوں سے فنڈنگ بھی آ رہی تھی. تو الیکشن کمیشن کے اندر جو کیپیسٹی بلڈنگ یا اسے اب اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا اپنا جو اسٹرکچر دیکھیں نا بڑا محدود سا ہے. وہ سارا کا سارا الیکشن پروسیس اور یہ اسٹرکچر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو صوبائی حکومتیں اور ادارے ہیں ان کے اوپر, ایگزیکٹو کے اوپر. وہ ہمیشہ وہاں سے لوگ لیتے ہیں. تو اب وہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اگر ایک ادارہ ہی 50-100 افراد کا ہے اور وہ محض چند شہروں کے اندر بیٹھ کے اپنے دفاتر کو مینٹین کر رہا ہے اور الیکشن کے موقع پر کچھ نوٹیفیکیشن جاری کرنے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹرین دا ٹرینرز والا جو کانسیپٹ ہے وہ الیکشن کے حل کرنے کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کنفرم کریں کیونکہ یہ کچھ ٹی وی چینلز پہ نا بڑے سینئر ہیں. دیکھیں شکیل احمد صاحب نے بڑے چکر دیکھ کر سوال آپ کی جو میں نے سوال پوچھا تو اس کو غائب کر گئے. نہیں وہ اس پہ آتا ہوں. سی پیک جو ہے سر, جو گیم چینجر کی جو بات ہے نا, اس کو سر میں نے تو کبھی اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کیا. کیوں؟
क्योंकि गेम क्या है, सारी दुनिया कह सर रही गेम है क्या है, ये तो आप बताएंगे। देखिए ना, जब हम देखते हैं हम वेस्ट ने इसको गेम चेंजर की बात करना शुरू हुई, वो इसको ग्रेट गेम से करते थे। नहीं तो पाकिस्तान हमारे लीडरशिप ने तो हमारे लिए सर ये जो बेसिक है ये ट्रांसफॉर्मेटिव है। ठीक है, जो हम ना बड़ी पेचीदा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, चलिए यही तो हाँ जी सर देखिए हमारी ट्रांसफॉर्मेशन तो शुरू हुई है। मतलब देखें 2014-15 में जब CPEC आया तो हमारा जो कि इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग से लॉस था वो 4 to 5 बिलियन US$ था पर ईयर। अगर आप इसमें से निकाल दें जो कि चाइना हमारे लेके आया इन्वेस्टमेंट, तो फिर इसको एनालाइज करें वो लॉस आज कितना होता। वो जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके मुताबिक लगता है 15 से 20 बिलियन होता। 2-3 रैशन एनालाइज के। नंबर 1, जो उस पर कैपिटा कंजम्पशन थी हमारी पाकिस्तान की बिजली की वो 437 किलोवाट पर आवर थी, और अब जो 2022 में आती है वो 647 मेगा किलोवाट पर आवर होती है। हालांकि ये दुनिया में लोएस्ट 3 है पाकिस्तान, यानी कि लोएस्ट है, मगर 200 के करीब वो जो है पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ी। फिर 2014 में 14-15 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 188 मिलियन पीपल थे, और जिसके यानी कि क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ लोग उस वक्त भी 29% जो पॉपुलेशन थी उनको एक्सेस नहीं थी। अब इस दौर में आके अभी यानी कि पॉपुलेशन कितनी है हमारी 240 मिलियन पीपल, 230 कह लें, वो भी बढ़ गई। और जो हमारी लोग हैं जो कि विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी हैं वो 25% है। अब कंजम्पशन भी बढ़ी, पॉपुलेशन भी बढ़ी, एक्सेस भी बढ़ी। अब अगर यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही होती तो कम से कम हमें 15 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा होता। क्यों होता है? एक तो सर ये है कि हमारी इंडस्ट्री उस वक्त भी आपको पता है कि पूरा एक खालिद जमील को यकीनन पता होगा, ये उस वक्त रिपोर्टिंग करते थे, हमारी इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट होना शुरू हो गई थी या दूसरे ममालिक में होना शुरू हो गई थी, मलेशिया में। आप इमेजिन करें कि वो इंडस्ट्री कहाँ जाती, जो हम थोड़ी बहुत ही रह गई है ना पाकिस्तान में। हालांकि हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी बात कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का भी क्रंच होता हमारा तो क्या सिचुएशन, हालात और बुरे होते, बहुत होते। 15 से 20 बिलियन डॉलर पर ईयर हमें नुकसान हो रहा होता। मुझे एक वक्फे का कहा जा रहा है, नाज़रीन ने मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, आप अपना शकील अपना आर्गूमेंट पूरा कर लें, आप जो बात कर रहे थे। हाँ जी। फिर सर दूसरी बात, जो हमारा कनेक्टिविटी के मसाइल बड़े हल हुए हैं। मसलन 2012 में रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए 1.5 बिलियन US$ चाहिए। 1.2 से 1.5 के दरमियान। हमारा रोड ख़राब क्यों हुआ था? हमने नेटो सप्लाई लाइन दी थी और हमारे रोड उससे ट्यून नहीं थे, उतना बोर्ड जी लॉक्स जो हमारा नहीं हो सकता था, हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा था। फिर जो CPEC आया उसके उस ज़माने में वो जो कोalition सपोर्ट फंड तो मिलता था सर, वो नहीं, इन चीज़ों के लिए नहीं मिल रहा था, वो दूसरी चीज़ों से था। तो फिर CPEC के थ्रू हमने ना सिर्फ उनको रिहेबिलिटेट किया, हमने 885 किलोमीटर नए मोटरवेज और हाईवेज बनाए हमने। अब देखो इसकी एक मिसाल देता हूँ, उसका कितना फ़ायदा हुआ। सऊदर्न पंजाब हमारा है, उसका यानी कि कपास का गाढ़ है और इंडस्ट्री सारी फैसलाबाद में है। अब जो खानेवाल, मुल्तान और फैसलाबाद लिंक बना है, इससे ट्रैवल टाइम आपका बिल्कुल आधा हो गया। फिर वो सिक्योरिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नीचे है जो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाती है। अपार्ट फ्राम दैट सर, हमारा जो था हमारी ऑलमोस्ट 2 लाख जॉब्स क्रिएट की। 2 लाख जॉब्स का मतलब है 2 लाख फैमिलीज। इसने डेफिनेटली हमें हेल्प आउट किया टू काउंटर, क्या कहते हैं कि पॉवर्टी को काउंटर करने के लिए। जो मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है हमारे लिए, जिसको मैं ट्रांसफॉर्मर समझता हूँ, 2014-15 में कोई हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जब CPEC आया तो बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट शो करना शुरू किया, जनाब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये हमारी नालायकी है कि हम अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर सके। हमारा जो कि यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है या एनवायरनमेंट है, हम उसको नहीं रिफॉर्म कर सके। देखिए ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कितने सालों से आप भी सुन रहे होंगे वन विंडो ऑपरेशन। अब जो कि हमारा बिजनेसमैन है, कई सालों से विंडो ही ढूंढ रहा है, उस विंडो को ढूंढते 200 विंडो देख लेता है वो कि वो वन विंडो कहाँ है। वो इस पर एक मिसाल याद आती है कि लेट 90s में हमारे एक मिनिस्टर गए UAE, तो उन्होंने बात तकरीर की हमने वन विंडो कर दी है। तो एक इन्वेस्टर उठा, उसने कहा जनाब मैंने 10 साल पहले एप्लीकेशन दी थी, उसको उस वन विंडो में डाल दे, फिर मैं नई की प्लानिंग करता हूँ। यार देख सर, हमारे पास कनेक्टिविटी इनहेंस हुई, ग्वादर एनहांस, ग्वादर की इतनी इंपॉर्टेंस है कनेक्टिविटी में इन रीजन एंड बियॉन्ड। So you think CPEC is bringing about some transformation in a lot of transformation। मगर उससे जो फायदा हो सकता है ना, वो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को
امپروو کر کے ہو سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 اسپیشل اکنامک زونز کی کنسٹرکشن سے ہو سکتا تھا، جس کی انفارچونیٹلی 10 سال بعد بھی ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے ایس ای زی کی، مطلب وہ کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں خالد صاحب کے پاس ہوں، آپ سے اگر مختصراً مجھے جواب دے دیں، کیونکہ آپ پولیٹیکل اکانومی پہ کامنٹری بھی کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ہمارے ہاں ایک اسٹیبلٹی کا فقدان ہے، عدم استحکام جو ہمارے ہاں سیاسی ہے، الیکشن ہونے کے بعد کچھ بہتر حالات ہو جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید انارکی اور کیوس کی طرف ہم جائیں گے؟ سر دیکھیں، ہمارے یہاں پر پولیٹیکل سچویشن نہیں کہتا، میں اس کو کہتا ہوں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی سچویشن ہے یہ. اس میں یہ وار لارڈس کی طرح ہو گئے، جس طرح کہتے ہیں نا کیپٹلزم کو کہتے ہیں وار لارڈ کیپٹلزم جو بھی چل رہا ہے، یہ بھی ہمارے جو پولیٹکس ہو گئی، یہ بھی وار لارڈ پولیٹکس ہو گئی ہے. جس طرح پرانے زمانے آپ ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ آپ کی کیا پریفرنس ہوگی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو یہ الیکشنز وغیرہ کو ماریں گولی فی الحال پولیٹیکل اسٹیبلٹی تاکہ ہمیں اپنی اکانومی سر اگر ذاتی طور پہ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے جو ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی ہے نا، میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں، کیونکہ یہ سٹارٹ ہی ڈویژن سے ہوتی ہے. آپ چائنا کا جو سسٹم ہے اس کو پریفر کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ باسا صاحب کہیں گے میں ہوں، میں کہوں گا میں ہوں، خالد صاحب کہیں گے میں ہوں. ہم نے ڈویژن کر لی، پھر ہمارے فالوورز بنتے ہیں، پھر اندھے ہو کے چاہے وہ امریکہ میں ہو، ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ بھی لڑتے ہیں، پاکستان میں وہ بھی لڑتے ہیں. تو یہ جو بیسک چیز جو آپ کی ڈویژن سے سٹارٹ ہوتی ہے، میں تو اس کے خلاف ہوں. تو چائنا کا جو ماڈل ہے نا بنیادی طور پہ خالد جمیل صاحب، دیٹ از بیسڈ آن نو پالیٹکس نو پرابلم. یہ ایک ہے ان کا ایک پلیج ہے کہہ لیں آپ، کہ آپ بس وہاں پالیٹکس نہ کرے تو حکومت ان کے لیے کوئی پرابلمز کریٹ نہیں کرے گی، بلکہ ان کی اکنامک پراسپیرٹی کو یقینی بنائے گی. یہ ایک کانٹریکٹ ہے ان کا. اچھا، آپ کی طرف میں جو سوال لے کر آ رہا ہوں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے خط لکھا 13 ستمبر کو، 3-4 دن پہلے ہی، اور اس میں انہوں نے الیکشن کمشنر سے کہا کہ جی آپ ذرا سپریم کورٹ سے باقی اداروں سے بھی کنسلٹ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ انتخابات 90 دن کے اندر اندر ہو جائیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ دوسری طرف وہ سینسس کا معاملہ تھا 4 مہینوں کا، یہ 4 مہینے اور 90 دن یہ کوئی یکجا نہیں ہو سکتے تھے؟ جو 4 مہینے ہمارے تھے یا 90 دن تھے، ہم ان 4 مہینوں میں ضم کر دیتے اور میکسیمم 4 مہینوں کے بعد الیکشنز ہو جاتے. یہ کیوں ضروری ہے کہ پہلے ہم 90 دن کا انتظار کریں اور پھر 4 مہینے شروع کریں اور الیکشنز فروری تک چلے جائیں؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ دیکھیں، یہ پیرل ہو سکتا تھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انٹینشنز دیکھیں نا آپ. ہمیں اسلام آباد کے اندر 1 سال پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن ہم نہیں کروائیں گے. اچھا، اور اس میں یہ آپ سے کون کہہ رہا تھا؟ بس یہاں پہ جو کہنے والے ہوتے ہیں، حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اب تو وہ بلاول صاحب شور مچا رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بھی تسلی دینی ہے جی، ہم تو 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے تھے. والد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، برخودار کچھ. والد صاحب اس لیے کہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ان کو وہ بھی نظر آ رہا تھا کہ سارے کیسز ان کے اوپن ہونے ہیں. اصل میں دیکھیں، جو سینسز جو ہے وہ آپ کا تیار ہو چکا ہے، اس کے تمام ریزلٹس آ چکے تھے مارچ اپریل کے اندر، آپ کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر پبلش ہو گئے. اس وقت نہیں اپروو کیے، اس وقت اپروو نہیں کیے. اسی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی جس میں 154(3) ہے، 154 سب سیکشن اس کا 3 آرٹیکل، جو یہ کہتا ہے کہ آپ کی سی سی آئی جو ہے ہر 90 دن کے بعد اجلاس ہوگا. آپ نے 16 مہینوں میں اجلاس ہی نہیں کیا. رزلٹ میلافائڈ تھا. انٹینشنلی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اس کو بالکل اسمبلی تحلیل کریں گے آخری 2 دن پہلے، 8 یا 9 کو، اور پھر جو ہے کہ اس سے 2-4 دن پہلے ہم اس کو اپروو کریں گے تاکہ ایک تو 90 دن ویسے آ جائے، اور پھر اس کے اندر حلقہ بندیاں. آپ اپریل 2022 میں جب اس وقت الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے، الیکشن کمیشن اس وقت بھی سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں 4 سے 6 مہینے. آئین میں یا قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس قسم کے اقدامات کو روک سکے؟ کیونکہ دیکھیے، اسمبلی کو ڈیزالو کرنا وقت سے پہلے اس کے لیے بھی تو کوئی ریزننگ چاہیے نا، کوئی لیجیٹیمیسی. اس میں کوئی ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے اور اس کے لیے ایک فریش مینڈیٹ لینا ہے، سب چیزیں تھیں 2 دن پہلے کرنے سے کیا اس میں انٹینشن نظر آ رہی ہے نا. اب اچھا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا لیگل ٹرم میلافائڈ انٹینشن جس میں ہم کہتے ہیں، اچھا یہ پھر کورٹ ڈیسیژنز کرتی ہیں جو پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کورٹ کی طرف جائیں. اس کیس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب پرائم منسٹر ایڈوائز کریں گے اور پریزیڈنٹ سائن کر دیں گے تو 90 دن کے اندر کی ڈیٹ پریزیڈنٹ نے دینی ہے. پریزیڈنٹ کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے؟ اچھا، اس کی وجہ. اور پھر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر صوبے کے اندر چیف منسٹر ایڈوائز کرتا ہے اور گورنر، تو پھر گورنر دے گا. اگر گورنر سائن نہیں کرتا تو پریزیڈنٹ پھر ڈیٹ دے گا.
تو اس اعتبار سے پریزیڈنٹ ابھی نیشنل اسمبلی اور پنجاب کی تو ڈیٹ دے سکتے ہیں, کے پی, سندھ اور بلوچستان کی نہیں دے سکتے, وہاں گورنرز نے ڈیزالو کی ہے سائن کر کے, اور وہ تاریخ نہیں دے رہے. تو پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے آرٹیکل 45 سب سیکشن 5A جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس اصول کے تحت 90 دن کے اندر تاریخ مجھے دینی ہے. اب صوبوں کے اندر گورنر نے سائن کیے ہوئے ہیں تو ذرا ان سے بھی مشاورت کر لیں اور پھر سپریم کورٹ سے رہنمائی لے لیں کہ یہ 4 دن پہلے یہ بھی کام کر کے چلے گئے ہیں کہ آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں, یہ بھی الیکشن ایکٹ اور اس کے تحت آئین کے 51 آرٹیکل ہے کے تحت حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں. تو آپ ذرا ان سے بھی رہنمائی لے لیں کیا کیا جائے, لیکن ان کی سمجھ میں یہ 6 نومبر سے آگے نہیں ہونا چاہیے ٹائم. اب انہوں نے یہ کر کے ان کے کورٹ میں ڈال دیا. اب وہ سپریم کورٹ سے فیصلہ لیتے ہیں نہیں لیتے, خود فیصلہ کرتے ہیں نہیں کرتے. ابھی جو آخری اطلاعات آ رہی تھی انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ کو تو جواب نہیں دینا ہم نے, اور ہمیں قانون آئین دیکھا ہوا ہے, ہم پہلے حلقہ بندیاں کریں گے. اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا نا کہ انٹرم پریزیڈنٹ. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اب آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا انٹرم پریزیڈنٹ. تو اب وہ بہت سی ایسی چیزیں پھر اور نکل جاتی ہیں کہ جب آپ اگر کسی کو فار ایگزامپل ابھی جاب کمپلیٹ ہو جاتی ہے کسی کی, اس کو کانٹریکٹ پہ 1 سال کے لیے لے لیتے ہیں یا اس کو رکھتے ہیں, تو کیا اس کو ہم پھر انٹرم لکھتے ہیں جی انٹرم سیکرٹری خارجہ یا انٹرم تو نہیں, سیکرٹری خارجہ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر کسی کو ایکسٹینشن بھی دے رہے ہیں 1 سال کی ریٹائرمنٹ کا, ابھی پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے, ٹھیک ہے, وہ دسمبر میں پرائم منسٹر نے ان کو ایک اسپیشل کانٹریکٹ دیا یا آفٹر ریٹائرمنٹ ان کا, تو کیا وہ ان کو کہیں گے جی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انٹرم ہیں, آپ نے کسی قانون اور اصول ضابطے کے اوپر عمل نہیں کرنا. یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, اور اس کے اندر نہیں لکھا, ان کے اندر لکھا ہے کہ صدر اس وقت تک کنٹینیو کریں گے جب تک کہ نیا الیکشن نہیں ہوتا. He will continue or she will continue as president. As a president. تو اس میں نہیں لکھا نا آپ انٹرم پریزیڈنٹ ہوں گے اور آپ یہ پاورز اپنی یوز نہیں کریں گے, تو اس کو تو لکھا ہوا کہ آپ کنٹینیو کریں گے. تو اس لیے انٹرم تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ پولیٹیکل ہمیشہ ہم نے ملبہ کسی اور پہ ڈالنا ہے. ابھی اس سارے جو اس وقت بگاڑ پیدا ہوا ہے جو آپ کی کانسٹیٹیوشن اسکیم کا, وہ صرف اور CCI کا وہ فیصلہ ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پریمبل بھی یہ کہتا ہے اور سٹارٹ میں بھی یہ کہتا ہے کہ جی کہ جو حق حکمرانی ہے وہاں پہ عوام کو ہے, اور عوام اپنا حق حکمرانی ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو دیں گے اور وہ پاکستان میں حکومت کریں گے. اچھا اب آپ نے اور وہی فیصلے کریں گے. اب کیئر ٹیکر کو آپ نے امینڈمنٹ کر کے 2-3 پاورز دے دی اکنامک ایشوز کے اوپر کہ اچھا پاکستان اس کرائسس سے گزر ہے, لیکن آپ ایسے پولیٹیکل ڈیسیژن لے رہے ہیں جن کے نتیجے میں جو کانسٹیٹیوشن کی پوری الیکشن سکیم ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو کیا ایسے 2 کیئر ٹیکر چیف منسٹر یہ فیصلہ میں شامل ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ اس کی جو تشکیل ہے CCI کی بیسیکلی وہ اللیگل ہے, جس کو سپریم کورٹ بار نے ایکچولی چیلنج کیا ہوا ہے, اور اگر اس کو سپریم کورٹ اس پہ ڈیسیژن دے دیتی ہے کہ یہ اللیگل اس کی تشکیل ہے تو اس کا ڈیسیژن اللیگل ہوتا ہے, تو یہ خود بخود 90 ڈیز کے اندر آ جائے گا. لیکن اب یہ وہ 90 ڈیز کیسے ہوں گے؟ آج کے بعد اب 54 دن تو چاہیے نا کچھ شیڈیول کے لیے. آج کے بعد 53 ڈیز رہ گئے ہیں 90 ڈیز میں, تو وہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس میں تو کمی بیشی اگر یہ اسی ہفتے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے, 1 ہفتے کے اندر اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, تو پھر تو آپ اپنی جو الیکشن کمپین ہے اس کو 1 ہفتہ ایکسکیوز کر لیں گے. اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے, اس کو لنگر آن رکھتے ہیں, تو پھر آپ کا معاملہ وہی ہوگا جو پنجاب کے اندر ہوا. اچھا شکیل, آج آپ نے فیصلہ سنا ہوگا سپریم کورٹ کا, چیف جسٹس عطا بندیال جاتے جاتے 5 پروویژنس تھیں شاید جو نیب کا بنا تھا نیا, جو امینڈمنٹس آئی تھیں اس میں 5 پروویژنس کو انہوں نے نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا. ایک اس میں شاید یہ بھی تھا کہ 50 کروڑ تک جو ہو اس کے نیچے ہوگا, اس کے نیچے ہو تو وہ نیب شاید اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا. لیکن اب سب چیزیں وہ ختم ہو گئیں. ابھی جتنے پولیٹیشنز پرانے ہمارے بڑے نام ہیں, نواز شریف صاحب سے لے کر آصف زرداری صاحب تک اور شاہد خاقان عباسی تک, آپ جو بھی اٹھا لیں نام, تو وہ شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, سب اس کی زد میں اب آ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل ایک بے یقینی کی صورتحال پھر پیدا ہو رہی ہے, اس سے جو ہماری معیشت ہے, اکانومی کو جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیک آن ٹریک لائیں, کچھ انویسٹمنٹ لے کر آئیں, SIFC بھی جو ہے وہ بھی متحرک ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے, تو یہ ساری چیزیں پھر ہم وی آر بیک ٹو اسکوائر ون والی بات مجھے لگتی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ نیب کا جو اس وقت جو معاملہ چھڑکا ہے دوبارہ؟ سر دیکھیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر کبھی کچھ بھی آگے نہیں چل سکتا. جو ابھی چائنا کی آپ ابھی بات کر رہے تھے, ان کا جو کور ہے نا ساری ڈیکا, وہ کہتے ہیں اسٹیبلٹی از اے مسٹ. کہ اسٹیبلٹی جو ہماری ہے نا کنٹری کی, اس کو ہم نے انشور کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ, کیونکہ اس کے بغیر ہم جو ہے ڈریم نہیں کر سکتے ڈیولپمنٹ کا.
اور اس کے بعد انہوں نے کل یا پرسوں ان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی تقریر سنی، کرپشن پہ تھی. ان کہتا ہے کہ بھائی ایک بندہ کتنے بندوں کو مار سکتا ہے اگر فزیکلی مارنا چاہے، 2 3 4 10 کتنے کو مارے گا. کرپشن کہتا ہے پورے ملک کو مار دیتی ہے کیونکہ آپ کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے. تو آپ اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں سٹیبلٹی کہاں سے کنیکٹ ہے. اگر تو کرپشن چلتی رہے گی سٹیبلٹی آپ کبھی ڈریم نہیں کر سکتے. وہ آئے گا، وہ ہوگا. اب دیکھیں سر کرپشن جو ہے وہ صرف یہ نہیں آپ نے پیسے لے لیے دے لیے، آپ نے اپنی سیٹ کا کیسے استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو کیسے نوازتے ہیں. ہماری بھی بات ہو رہی تھی جس پہ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں پرائیویٹائزیشن کیسی ہوئی ہے پاکستان میں. ایک رپورٹ ہے ڈاکٹر طاہر پرویز صاحب جو ہمارے چیف اکانومسٹ بھی تھے، پرویز طاہر صاحب، تو انہوں نے کی تھی کہ کوٹ ادو جو ہمارا چلتا وہ منافع بخش تھا، اس کے بعد ہماری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا. پرائیویٹائزیشن ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اس سے میں آپ سے بات کرتا ہوں. سر دیکھیں اسٹیبلٹی آئے گی تب اگر آپ سسٹم کو رن کرنے دیں گے، مگر ہمارا سسٹم اتنی ایمبیگوٹی ہے. مثلا ابھی خالد صاحب فرما رہے تھے کہ جو کہ پریمبل میں لکھا ہے حق حکمرانی عوام کا ہے، مگر ہمارے قرارداد مقاصد کہتی ہے اللہ کا حکمران ہے، سورن اللہ ہے، ہم انہوں نے دیا ہوا ہے تو ہم کریں گے آگے. ایسے ایسے ایمبیگوٹی کریٹ کی ہوئی نہیں نا سر، میں وہی کہہ رہا ہوں. کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسے ہی ہے. میں نے مطلب اس کو تو آپ دیکھیں نا پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں اسلام کے اگینسٹ نہیں بنے گا، قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں بنے گا. تو جو اگینسٹ ہے خیر وہ تو بہت سی چیزیں ہیں. بات کر رہا ہوں سر سسٹم، میں ایک مثال دے رہا ہوں. سسٹم ایسے ڈیوائز کیا ہوا ہے کہ جس میں آپ گول دائروں میں گھومتے ہیں، وشیس سرکل ہے، اس میں گھوم رہے ہیں. آئیں گے آپ کو. ناظرین یہ تو بات شکیل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا سارا چونکہ ہم کہتے تو ہیں اپنے کوئی اسلامک ریپبلک کا پاکستان، لیکن جس ملک میں معیشت ساری سود پہ چل رہی ہو، زکوٰۃ کو ہم صحیح معنوں میں انسٹیٹیوشنلائز بھی نہیں کر پائے، تو بہت سی ایبیریشنز تو ہمارے ملک میں ہیں. تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. اچھا خالد، یہ جو ہے اب پرسوں سے نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لا رہے ہیں اور یہ رہیں گے چیف جسٹس میرے خیال 24 اکتوبر 2025 تک، تقریباً 13 ماہ کا ان کا عرصہ ہے. پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں جو چیف جسٹس آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں بندیال صاحب، ان کی کیا لیگیسی ہے، ان کے پیریڈ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں؟ عطا بندیال ان ججوں میں تھے جو پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، ان میں سے آخری یہ ایک جج رہ گئے تھے. اور ابھی اچھا انہوں نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، بے شمار ایسے فیصلے آپ کو ملیں گے. اور یہ وہی لیکن ایک ٹیگ بھی لگا رہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو ابھی آ کے ہوا نا، میں اس طرف آ رہا ہوں. ابھی آخری جو یہ 3 سے 6 ماہ ہے، یہ اس میں آگے ٹیگ لگا ان کو. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اپریل 2022 میں یہی چیف جسٹس تھے، یہی 5 ججز تھے جن کو ابھی ہم خیال بینچ کہا جاتا ہے، ہم خیال ججز کہا جاتا ہے، جن کو ٹیگ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. انہوں نے ہی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دے کے، اور اس وقت جب پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہو گئے تھے، اس کو بیک ٹو اسکوئر واپس پارلیمنٹ میں بھیجا اور پھر کہا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے تک یہ کریں، ادروائز پھر ہم رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی تھی اور یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنے فیصلے پر عمل کروایا انہوں نے. تو ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی. پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت انہی 5 ججز کے خلاف انہوں نے شارع دستور کے اوپر پورا ایک محاذ کھڑا کیا اور جلسوں کے اندر ان کی تصویریں لگائیں. اب اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں بدقسمتی سے پی ڈی ایم نے جب کچھ ایسے سٹیپس اٹھائے جو آپ کی پوری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس کی اسپرٹ کے خلاف تھے. اب اس پہ جب عدالت آ کے کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کے لیے آ رہی ہے تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جی پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب ایک جماعت وہ اپنا سٹینس لے رہی ہے جو کہیں نہ کہیں جا کے اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے تو اب یہ اس کا موقف نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور ججز بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس سارے سینیریو کے اندر جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہماری جب سیاسی بقا کا مسئلہ آیا
تو پھر ہم تمام اخلاقیات، تمام قوانین، تمام آئین، ہر چیز کو بھلا دیں گے اور پھر جہاں پہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. تو ابھی آپ پچھلے 3 سے 6 ماہ کے اندر دیکھیں، ابھی بالکل وہی فلسفی چل رہی ہے، یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. عدالتیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. عدالت کے احاطوں میں سے بندوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اغوا کرنے والے یونیفارم میں ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. نہیں تو اب قاضی فائز صاحب کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس وجہ سے ان کو ٹیگ کر دیا گیا. لیکن تو قاضی فائز صاحب کو تو ٹیگ آلریڈی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قاضی صاحب جو ہیں، اچھا انہوں نے ایون دین چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کہ ان تمام کے باوجود ابھی آپ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جے آئی ٹیز بھی بن جاتی ہیں، فلاں جج کے بارے میں کیوں تھا، یہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے بالکل اوائڈ کیا. افتخار چودھری اگر ان کی جگہ ہوتے، اور ایون اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی جگہ ہوتے، تو ابھی تک بہت سے فیصلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والا دور بہت قاضی صاحب کا مزاج ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ اگریسو ہے. اچھا اگریسو ہے. وہ کورٹ کے اندر اپنے سٹاف کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے. ہم نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے بھی انہوں نے آج خود نوٹسز لیے اور پولیس والوں کی جھاڑ پٹی کی ہے. ہم نے انہیں جو ہے کہ وہ واک کرتے ہوئے ویسے بھی جو ہے کہ کسی بھی ایشو کے اوپر وہ نوٹس لے لیتے ہیں. اور پھر ہم نے ابھی ان کا جو یہ آخری چند ماہ سے وہ کسی بینچ کا حصہ ہی نہیں بنے، اور پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر کیا توقع رکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا ان کا جو ہے کہ جو بظاہر نظر آتا ہے وہ بڑے پرو ایکٹیو ہوگی سپریم کورٹ اس زمانے میں. پرو ایکٹیو بھی ہو سکتی ہے اور کچھ ایشوز کے اوپر بالکل سائلنٹ بھی ہو سکتی ہے. اب مطلب بڑا یہ بے یقینی کی صورتحال ہے کہ قاضی صاحب کا جو مزاج ہے وہ درمیان میں جو ہوتا ہے نا ایک تحمل بردباری والا، وہ مزاج نظر نہیں آتا. وہ یا تو اس ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں یا اس ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں. یہ تو بڑی مشکل سی بات انہوں نے کر دی ہے. ڈرا رہے ہیں. اچھا شکیل صاحب آپ سے آخری سوال ہے، ہمارا سیگمنٹ اب ختم ہو رہا ہے. پرائیویٹائزیشن، روزویلٹ کے ہوٹل جو نیو یارک میں ہے، اس کے بارے میں نے ایک اشتہار دیکھا اخبار میں. پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور ایک لحاظ سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ٹریلینز آف روپیز ہر سال ہم ان پہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ ٹیکر سیٹ اپ میں یہ چیزیں ہو جانی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کو انتظار کرنا چاہیے؟ سر پرائیویٹائزیشن تو ہے ہی غلط. آپ بتائیں یہ جو ہماری پبلک سیکٹر انٹیٹیز کی بات کرتے ہیں یہ کیوں خراب ہوئی ہیں؟ اس لیے خراب ہوئی ہیں حکومت کا کام نہیں ہے، گورننس نہیں صحیح ان کی. نہیں حکومت اگر دیکھیں، حکومت چلانے کے لیے 2 طرح کے ریونیو چاہیے ہوتے ہیں، ٹیکس اور نان ٹیکس. ٹیکس لیتے ہیں بزنس مین سے. بزنس مین تو آپ سے ہر دوسرے نے مانگتا ہے مجھے اور لیوریج دو، نہیں کرو گے تو میں اٹھ جاؤں گا یہاں سے. مطلب یہ ریونیو کا ذریعہ ہے ان کو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چائنا کی اکانومی دیکھیں ابھی کتنی ہے، 18 ٹریلین کی ہے نا. 18 سے 20 کہتے ہیں. 32% ان کے پاس اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں. لیکن ان کا سسٹم بالکل مختلف. میں یہ بتانے لگا ہوں نا، کووڈ-19 آیا، ان کو 1 روپیہ پرنٹ نہیں کرنا پڑا کیونکہ اسٹیٹ کے پاس پیسہ تھا. لیکن ان کی اکانومی کی بھی اس وقت برے حالات ہیں. نہیں وہ جو ایک پورٹے کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ اس طرح ہے. گروتھ ریٹ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سر، اگر تو امریکہ کا گروتھ ریٹ ہے 1%، وہ ایکسیپشنل، ان کا 5%، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ وہ 9 سے 4 ہو گیا نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو 6% ہونا چاہیے تھا. وہ ایک اپنے اینگلز ہے، وہ ہر کوئی دیتا ہے، حالانکہ ریالٹی ڈفرنٹ. میں آپ کے ساتھ اس کے اسٹیٹسٹک شیئر کر سکتا ہوں. جو ہوتا ہے نا سر آپ کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، یہ آپ کو نان ٹیکس ریونیو دیتا ہے جو گورنمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے، اسکول بنانے، سڑکیں بنانے، آپ کو ریکریشن ایکٹیویٹیز، آپ کی اور 1000 چیزیں ہوتی ہیں. اگر اسٹیٹ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ٹیکس کی جو آپ بات کرتے ہیں، ٹیکس تو یہ کتنا اکٹھا کر لیں گے آپ؟ صرف اپنا ہارڈلی آپ اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنا ایکسپینڈیچر میٹ کر سکیں گے. ایکسٹرا جو ہے جو آپ نے سروینٹس کو تنخواہیں دینی ہے، جو آپ نے شکیل ہم یہ کتنے دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے گورننس. سر گورننس حکومت نہیں کر سکتی. اچھا سر مسئلہ ہے گورننس. یہ بات انہیں جان بوجھ کے اس کی کرتے ہیں. کیوں؟ جب کوئی ادارہ بکتا ہے ان کے کسی کرونی کے پاس جاتا ہے. اب ایک دنیا کا بزنس مین بتا دیں کہ جو ایک لاس میکنگ اینٹی خریدنا چاہتا ہو، اگر اس میں ہے ہی نہیں تو وہ اس میں کیوں خریدے گا؟ کیوں خریدائے گا؟ ایک بتا دیں سر، مسئلہ ہے گورننس کا، اور گورننس کہاں جاتی ہے؟ آپ کی حکومت سے. ہماری ملک کی گورننس لویسٹ لیول پہ ہے. اس کا مطلب گورننس ٹھیک نہیں ہوئی 75 سال میں، تو اس کو پرائیویٹ کمپنی کو بڈ کروائیں کہ کون ملک چلائے گا. آگے ملک ریاض کو دے دیں 10 سال کے لیے، اسے بڈ کر دی ہے، یا اس نے دے دیا بڈ کر دی، اس کو دے دیں. کیا آپ حکومت بیچے نا پھر؟ کیونکہ آپ کی وجہ سے سارے مسائل آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. جو بیماری کی جڑ ہے اس کو آپ کہتے ہیں وہیں رہنے دو، باقی سب کو بیچ دو. یہ مسئلہ ایسے نہیں چلے گا. سر دیکھیں دنیا میں پہلے کہاں سے شروع ہوئی پرائیویٹائزیشن؟ تو پھر کیا کریں؟ پی آئی اے کے پاس اب اتنے جہاز خراب پڑے ہیں، اب لگتا ہے کہ وہ 14 جہازوں کا فلیٹ رہ جائے گا.
یورپ میں ہماری ساری فلائٹس بند پڑی ہیں تو پی آئی اے کا کیا کریں اب؟ سر یہ حکومت کا پیسہ نہیں ہے، پہلی تو یہ کریں جو اس پہ آپ نے ایکسٹرا برڈن ڈالا ہوا سیلریز کا، ایک کی جگہ آپ نے تو سارے پولیٹیکل ڈیسیژن، یہی چیز ہے میں کہہ رہا ہوں نا، پھر پولیٹکس مسئلہ ہے نا، تو دیکھیں کہ جو پی آئی اے کے چیئرمین تھے انہوں نے اپنی ایئر لائن بنائی تو پی آئی اے سے زیادہ اچھی چلنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان سٹیل مل جو ہے کہ وہ نہیں چل رہی، لیکن جن کی سٹیل ملیں ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں، ملک چلا رہے ہیں، ان کی اپنی سٹیل ملیں تو بہت ترقی کر رہی ہیں، لیکن ملک کی سٹیل مل نہیں چل رہی، تو یہ بہت وزن ہے ان کی بات میں۔ سر وہ انہی کو بیچیں گے کسی نہ کسی دوست کو۔ دیکھیں یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی پرائیویٹائزیشن؟ یہ موسولینی سے شروع ہوئی تھی اٹلی میں، فاسسٹ جس کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ بعد میں دیکھا انہوں نے جو کہ انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے امریکہ کا، اس نے چیز تو بڑا مزے کا بزنس ہے، سارا انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا، چند پیسے تو انفراسٹرکچر لے لو۔ سر دنیا میں ہر جگہ فیل ہوا ہے، ایون برٹن میں فیل ہوا ہے۔ اب وہ کہتا ہے ریلوے اور واٹر کی واپس لو، فرانس کہتا ہے ریلوے واٹر کو واپس لے کے آؤ۔ اب اس میں دیکھیں آپ ارجنٹینا کی مثال پڑھ لیں، آپ برازیل کی مثال پڑھ لیں، جس کی بھی مثال پڑھ لیں، فیل ہوئے ہیں۔ بلکہ ارجنٹینا نے کہا اچھا ہم اتنا بیچ کے اتنا قرض واپس کر دیتے ہیں، سب کو یہ بیچا، جب انہوں نے بیچ دیا قرض مزید بڑھ گیا، بجائے اس کے کہ یعنی قرض کم ہوتا ہے اس کو بیچنے کے بعد پیمنٹ کرنے کا، کیوں بڑھا؟ آپ نے سب کو گولڈن ہینڈ شیک دیا، سب کے اس کی لائبلٹیز ختم کی، سارا کچھ ہے کلین کر کے ایکٹیویٹی اس کو دے دی اینٹی، آپ پہ قرض مزید بڑھ گیا۔ سر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے کہ آپ نے اس کو چلانا ہے، اس کے کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو اکنامک پیرامیٹرز ہیں، آپ کہتے ہیں چائنا کی ڈیفرنٹ مثال ہے، ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ بیوروکریٹ ہم جیسا بیوروکریٹ کیا چلائے گا؟ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ ایک ریٹائر ایئر مارشل کو لگا دیتے ہیں، پی اے اے کا چیئرمین بھی، اس نے فائٹر جیٹ میں چلائے ہیں، اس نے بزنس ڈیولپ نہیں کیا ہوا، کسی کو یعنی کہ پیسنجر کو یہی وہ انارملیز ہیں جو بیڈ گورننس یہ تو بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کو جو مینجمنٹ ہوتی ہے آپ پروفیشنل ایکسپرٹس کو دینا، پروفیشن لے کے آئیں۔ آپ دیکھیں وہ دوسرا کام کیا ہے، آپ کے جان کے 90% تھنک ٹینک جو ہے کہ وہ ڈونر ڈریون ہے، وہ ایجنڈا دیتے ہیں جو ان کا ڈونر اس کو کہتا ہے پاکستان میں یہ پروموٹ کرو، آپ ان کی بات سنتے ہیں، وہی لوگ جو 20-40 سال سے فیل ہوتے آ رہے ہیں اور دوبارہ پھر انہیں کے لا کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں۔ چلے جی، یہ وہی مجھے مسئلہ یہ محاذ تھا کسی اور کا، یہاں لڑ رہا کوئی اور ہے۔ تو ناظرین آج کا ڈی سائفر یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل شب 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔